अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जाएंगे इंशाल्लाह इन रमज़ान सीरीज़ में जो अब हम कर रहे हैं टॉपिक्स, उसमें हम करेंगे और कौन कौन सी वॉलंटरी सलाह यानी जो भी नफली नमाजें हैं कौन कौन सी सुन्नत से मिलती हैं और किन के बारे में हमने सुना है और उसके बारे में मालूमात जो हमसे इस वक्त ताल्लुक़ रखता है रमज़ान से ख़ुसूसी तौर पे, उसके बारे में डिटेल दूंगी, और जिनका फ़िलहाल इस वक्त से ताल्लुक़ नहीं है उसको हम मेंशन करेंगे उसके बारे में, लेकिन उसकी डिटेल छोड़ देंगे ताकि हम उस वक्त करें जब इसकी हमें ज़रूरत पड़े, क्योंकि वक्त कम है हमारे पास और टॉपिक में दो चीज़ें करनी है, कोशिश करके कि इस सलाह के बारे में भी बताना है आपको, और अगर इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो ये सलाह के बाद मैं आपको कोशिश करूंगी कि सब कुछ बता के फिर सजदे सहव पे बात की जाए इंशाल्लाह। ओके, तो जितनी भी नफली नमाजें हैं उसमें हमने कल जिक्र किया था कुछ नमाज़ों का, क्योंकि हम इस्तग़फ़ार पे बात कर रहे थे तो हमने सलात तौबा का जिक्र किया। फिर मुझे ये ख्याल आया कि नहीं, अक्सर लोग इस महीने में बल्कि अदरवाइज़ भी सलात अल हाजात की बात करते हैं और सलात तस्बीह की बात करते हैं, तो मैं आज आपको तमाम सलाह के बारे में बताऊंगी कि कितनी सलाह होती हैं और इनके बारे में हमें क्या पता है, ठीक है, ताकि हम इसको क्लियर कर लें कि कौन सी नमाज सुन्नत से साबित है, उस नमाज को हम पढ़ेंगे जिस तरह सुन्नत में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि तीन नमाजें जिनका जिक्र हम अक्सर सुनते हैं और हम में से बहुत लोग उस नमाज को पढ़ते भी हैं, वो है सलात दुहा, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन। ये एक ही नमाज के बहुत सारे नाम हैं, पहले तो ये समझा दूं। ये सारी नमाजें सुबह फजर के बाद शुरू होती हैं और ज़ोहर तक पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके अलग अलग नाम हैं वक्त के हिसाब से, मगर है ये वही नमाज। ये वो नमाज है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इट्स अ प्राइज्ड प्रेयर, ठीक है, कि अल्लाह ताला इसमें हमें बहुत बड़ा इनाम देते हैं इस नमाज के लिए। नमाज जब शुरू हो जाता है उसके बाद से शुरू होता है इसका टाइम, और ज़ोहर से पहले इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर से पहले यानी आपको पता है कि ज़ोहर से पहले ज़वाल है और ज़वाल में नमाज मना है। जब सूरज नेज़े पर होता है, हमारे सर पे होता है, 12 बजे के वक्त होता है। अब ये तो 12 बजे हम अपने क्लॉक के हिसाब से कहते हैं, पर कभी कभी जब हमारी ज़ोहर इस 12:15 या 12:10 पे ज़ोहर हो जाती है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, उस वक्त ज़वाल इज़ अराउंड 11:45। आप ज़वाल का टाइम देखिए, ठीक है, वो भी बदलता है। तो ज़वाल जब नेज़े पर होता है सूरज, उस वक्त ज़वाल है, और ज़वाल जब नेज़े पे होता है उस वक्त सजदा हराम है। और उसके अलावा कब नमाज मना है? असर की नमाज के बाद और फ़ौरन फजर की नमाज के बाद, अनटिल एंड अनलेस शुरूक हो जाए। तो जब शुरूक हो जाता है, सूरज निकल जाता है, उसके बाद आप नमाज शुरू कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम क्यों हैं? अशराक इसलिए कहते हैं जब आप शुरू के फौरन बाद पढ़ते हैं उसको अशराक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं ड्यूरिंग द डे उसको चाश्त कहते हैं, और दुहा या अव्वाबीन उसको तब कहते हैं जब वो ज़ोहर से बिल्कुल पहले पढ़ी जाए,
تب اس نماز کا نام ہو جاتا ہے دوحا، یعنی جسٹ بفور دوہر اس دوحا، ٹھیک ہے. دوحا اور اوابین اسی لیے کہا ہے کیونکہ اس وقت سورج اوپر ہو جاتا ہے پورا، تو اس لیے اوابین. تو یہ چاشت، اشراق، دوحا، اوابین سب ایک ہی نماز کے نام ہیں جو صبح کو پڑھے جاتے ہیں آفٹر دا فجر اینڈ آفٹر دا شروق اپ ٹو بفور دوہر. تو یہ وہ نمازیں ہیں. اور 2 رکعت پڑھیں تو بھی کافی ہے، اور اگر آپ 4 رکعت پڑھیں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن 2 رکعت از انف بیکاز اٹس نفلی عبادت، تو اپنے اوپر باندھے نہیں، جو آسان ہے وہ کریں. لیکن یس 4 رکعت ہے اس کی، لیکن اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو کافی ہے. تو یہ ہو گئی وہ نمازیں جن کے بارے میں ہم اکثر سنتے ہیں اور ہمیں شاید ٹھیک سے ڈیٹیلز نہیں پتہ ہیں اس کی، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے یہ ساری نفلی عبادت اور نمازوں کے بارے میں رکھوں گی. اس کے بعد ہم آتے ہیں صلاۃ الحاجات کی طرف. میں تو خیر اپنے درسوں میں پچھلے پتہ نہیں 20 سالوں سے یہی کہہ رہی ہوں کہ دیر از نو صلاۃ الحاجات. 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں، پر اس نماز کو صلاۃ الحاجات کہنے کا آپ کو یا مجھ کو حق نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اسپیسیفک دعا بتائی گئی ہے. سنت سے ثابت ہے کہ یہ فلاں دعا اس وقت پڑھنی ہے جیسے بتایا جاتا ہے، وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. تو صلاۃ الحاجات کے بارے میں جتنی آپ کو حدیثیں ملیں گی، اگر کوئی آپ کو حدیث اس کی سناتا ہے تو سب ضعیف حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. سب ضعیف ہیں حدیثیں، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پروون نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث آپ کو ملے گی عبداللہ بن ابی اوفا الاسلمی سے، جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تو وہ اپنے اللہ رب العالمین سے جا کر اچھی طرح 2 رکعت اچھی طرح وضو کر کے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر وہ یہ دعا کہے. یہ حدیث ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی، ایسی کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں کوئی دعا اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اور یہ ضعیف حدیث ہے. ترمذی کی ایک حدیث ہے، وہ غریب حدیث ہے. غریب مطلب اسٹرینج حدیث ہے. When I say غریب, it's a technical word to verify the hadith. جب حدیث کی ویریفیکیشن ہوتی ہے نا، حدیث از اے سائنس، اس کو عام مت لیجیے، ایک سائنس ہے حدیث بھی. اس کی ویریفیکیشن کا ایک طریقہ ہے. تو اگر اس طریقے کے حساب سے اس کو کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ویک ہے، اور اگر غریب ہے اس کا مطلب بہت سٹرینج ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی جو اسناد ہے، سند ہے، فائد ابن عبد الرحمن، وہ ویک ہے، وہ بھی کمزور ہے، ٹھیک ہے. البانی نے، شیخ الالبانی نے اس کے لیے کہا ہے کہ یہ صرف ویک نہیں ہے، یہ صرف ضعیف نہیں ہے، یہ ضعیف جداً ہے، یعنی ویری ویری ویک، ٹھیک ہے، یہ جداً ہے. مشکات المصابی میں والیوم 1 میں انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کو ابھی انفارمیشن دی ہے، دس از فرام فتاوی اللجنہ الدائمہ فرام سعودی عربیہ حرمین، ٹھیک ہے، یہ بھی بتا دیا. اور اس فتاوی کا نمبر ہے 8/162, just for people to know where I'm bringing this information from. اچھا، پھر صلاۃ الحاجہ ایک صرف کمزور نہیں بلکہ ایک منکر، یعنی کہ جس کا انکار ہو چکا ہے، منکر حدیث ہے. اور آگے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک حدیث میں یوں بتایا ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، جس میں یوں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کا یہ معمول تھا، یہ حذیفہ
آئی تھنک رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے یہ حدیث ابو داؤد کی، جو حسن درجے پہ ہے اکارڈنگ ٹو شیخ الالبانی. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر اللہ سے مانگ لیتے تھے جو بھی ان کی ضرورت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، کہیں بھی کوئی اسپیسیفک دعا کا ذکر نہیں ہے. تو 2 رکعت نفل، صلاۃ الحاجات نہیں ہے، یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. جب بھی آپ کی کوئی ضرورت آن پڑے، کوئی مشکل آن پڑے، کوئی تکلیف آن پڑے، تو کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کیجئے، 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ لیجئے جو مانگنا ہے. ادھر یہ بات ہوئی تھی کہ then you can cup your hands and you can ask Allah what you want to ask, or within that 2 rakats you can ask whatever you want to ask. There are no specific duas for it. اپنی دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابن کثیر نے والیوم 1 میں پیج 253 میں یہی بتایا ہے اپنی کمنٹری میں اس آیت کی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی، کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جب مدد مانگنا چاہیں مدد مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پڑھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے دیا ہے. ٹھیک ہے، جو کتاب تمہیں دی ہے اس میں سے پڑھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنا انسان کو فحاشہ سے بچاتا ہے اور منکر سے بچاتا ہے اور کفر سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے سنتا ہے. تو جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ آپ کی بات سنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سورہ العنکبوت کا قصہ آپ کو سنا رہی تھی میں. ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ کسی کو خبر ملی ہے اس کے بھائی کی ڈیتھ کی. ٹھیک ہے، جبکہ وہ سفر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد انہوں نے اپنی سواری کو پلٹ کر، وہ کیمل پہ تھے تو اپنی سواری کو پلٹا، کیمل کو نیل ڈاؤن کرایا، اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور بہت لمبا بیٹھے اس نماز میں. پھر اٹھ کر واپس اونٹ پر بیٹھے اور پھر پلٹ کر صرف اتنا کہا لوگوں سے کہ یاد رکھو کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بس اس کو یاد رکھو. اور بے شک نماز بھاری ہے، مشکل ہے ان کے لیے جو منافق ہیں، اور اللہ نے آسان کیے ان کے لیے جو خاشعین ہیں. پھر خشوع کا ذکر آتا ہے ادھر. جو لوگ خاشعین ہیں اللہ نے ان کے ہی لیے یہ نماز کو آسان کر رکھا ہے. تو based on that, okay, what is meant by saying that there is no prayer called صلاۃ الحاجات، اس کو کلیئر کر لیں دماغ میں. ٹھیک ہے، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم کیا نماز پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت اور اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں؟ ہاں، آپ نفل جب چاہیں پڑھیں اور اللہ سے جو چاہے مانگیں. 2 رکعت نفل، اور نفل کو نفل ہی کہنا ہے، ہم اس کو نام اپنی مرضی کا نہیں دے سکتے. آپ نفل پڑھیں اور پھر جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صلاۃ الحاجات کا قصہ. میں نے آپ کے سامنے ابھی تک 5 نمازوں کا قصہ کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوہرا دوں: صلاۃ الاشراق، صلاۃ الچاشت، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، صلاۃ الحاجات. کمپلیٹ. اب ہم 6 صلاح پہ آ رہے ہیں which is called صلاۃ التسبیح. ٹھیک ہے، صلاۃ التسبیح کی آپ دیکھیں گے بے شمار آیتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے، سب کے سب ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کو بٹھا لیں دماغ میں.
ایک بھی اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، سب کے سب ضعیف ہیں۔ اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، فتاوی کمیٹی آف سعودی عربیہ، ان سے پوچھا گیا تھا کہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا ہے جو فتاوی اللجنہ الدائمہ کے والیوم 8 میں پیج 163 ہے۔ میں یہ اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے لائیو، تو میں آپ سب کے سامنے ہوں اس وقت، لیکن یہ ریکارڈنگ جب آگے جائے گی اور لوگ مجھ سے پھر پوچھیں گے اس کا ریفرنس، تو مجھے یاد بھی نہیں رہے گا کہ کیا کہاں لکھا ہے میں نے، تو اس لیے میں بتاتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جس کو بھی چیک کرنا ہو چیک کر سکتا ہے، فتاوی اللجنہ الدائمہ والیوم 8 پیج 163، جس میں صلاۃ التسبیح کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک بدعہ ہے، کمپلیٹ انوویشن، اور صرف بدعہ نہیں ہے بلکہ منکر صلاح ہے، اس صلاح کا انکار کر دیا گیا۔ اور کچھ سکالرز نے، کچھ علماء نے اسے یہ تک کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، یعنی فیبریکیٹڈ ہے، کمپلیٹلی فیبریکیٹڈ صلاح، اوکے۔ تو اس کو دھیان میں رکھیے، یہ فتاوی ہے کہ یہ بدعہ ہے، منکر ہے، موضوع ہے، کمپلیٹلی اٹ از ناٹ ایگزسٹنگ۔ شیخ ابن عثیمین، ان سے پوچھا گیا تو شیخ عثیمین نے یہ فرمایا کہ صلاۃ التسبیح پرسکرائبڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، سب ضعیف ہیں۔ امام احمد، اب ہم ائمہ پہ آ جاتے ہیں، امام احمد نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں کہ اس میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ صلاح ایگزسٹ نہیں کرتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی امام نے، امام ابو حنیفہ، امام ابن حنبل، احمد بن حنبل جن کا بھی میں نے آپ کو ان کا فتویٰ بتایا، امام مالک اور امام شافعی، ان میں سے چاروں اماموں نے کسی نے بھی اس نماز کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اس نماز کو اچھی طرح سے غور کریں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ اس نماز کو پرفارم کرنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس طریقے کی ہمارے پاس کوئی بھی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر اتنی اچھی یہ نماز ہوتی یا پرسکرائبڈ ہوتی تو اس جیسی کوئی نماز ہوتی نا ہمارے پاس، تو ایسی کوئی نماز ہے ہی نہیں جو اس طرح سے ایسی والی نماز ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اٹس اے ویری آڈ نماز، اس کی آڈنس in the way in which it is performed as it's described، okay۔ اور پھر جس طرح اس کی جو وہ دی بھی ہے کہ اگر کوئی دن میں ایک بار پڑھ سکے، اگر ایک بار نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھ سکے، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ سکے، نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ سکے، نہیں تو زندگی میں ایک بار پڑھ سکے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، اوکے۔ تو I have to conclude about صلاۃ التسبیح، کہ صلاۃ التسبیح اب ہمیں پتہ چل گیا ہے according to the فتاوی منار الاسلام والیوم 1 پیج 203 کہ صلاۃ التسبیح بدعہ ہے، صلاۃ التسبیح منکر ہے، صلاۃ التسبیح موضوع ہے، پوری فیبریکیٹڈ ہے، and it is not prescribed in Islam، there is no صحیح حدیث for صلاۃ التسبیح، اور اسے نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ فتاوی ہمیں ادھر سے ملتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک شیئر کرنا چاہتی ہوں اپنا ایک تجربہ جو مجھے ہوا، اور میں ریئلی میں بھول نہیں سکتی ہوں۔ ہم عمرہ پہ تھے اور حرم میں تھے، اور ہم اوپر والے حصے میں طواف کر رہے تھے، اور وہ اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ تھی، اور ہمارے ساتھ چھوٹے بچے تھے ہمارے، ہشام اور حنا، اور وہ دونوں بہت چھوٹے تھے تب، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کا پہلا عمرہ تھا، اور وہ ظاہر ہے ہم ان کو بہت رش میں نہیں رکھنا چاہ رہے تھے کہ کھو نہ جائیں، کیونکہ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے تھے۔
اور ان کے لیے پہلا عمرہ تھا، تو اس لیے ہم اوپر چلے گئے تھے۔ جب ہم اوپر گئے تو وہاں پر ایک ٹرکی سے گروپ آیا تھا، اور وہ لوگ ساری خواتین اور آدمی سب مل کر، آدمی آگے کھڑے تھے، خواتین پیچھے کھڑی تھیں، اور ان لوگوں نے یہ صلاۃ التسبیح شروع کری، باجماعت پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے کھڑا تھا، وہ ان کو لیڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جو بھی تھا وہ ان کا لیڈر تھا، امام تھا، معلم تھا، جو بھی تھا وہ آگے تھا، اور اس کے پیچھے تمام لوگوں نے جوائن کیا ہوا تھا۔ تو آگے کی صفوں میں آدمی تھے، پیچھے کی صفوں میں عورتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے نماز شروع کی، اور وہ جب وہ پڑھتا جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک متوع ٹہل رہا تھا۔ جب اس نے پہلے تو اس نے سوچا ہوگا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس اوکے، نماز شاید دیر سے پہنچے ہیں یا اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن پھر جب اس نے نماز سننی شروع کری کہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صلاۃ التسبیح میں ایک ہی کلمے کو آپ دہرا رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی دفعہ، اتنی اتنی دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس نے دیکھا کہ یہ نارمل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ زور سے پڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے سب پڑھ رہے تھے، تو اس نے ان لوگوں سے توڑوا دی وہ نماز۔ ہم کھڑے تھے وہاں پر، اس نے ان سے توڑوائی وہ نماز، اور اس نے کہا کہ نہیں، حرام 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 کہہ کر توڑوا دی وہ نماز، اور کہا کہ پرے صلاح، پرے دا فرض صلاح، پرے نفل نفل نفل، ایسے کہنے لگا اس کو کہ نفل پڑھو نفل پڑھو، یہ کیا پڑھ رہے ہو تم، یہ منع ہے۔ اس نے کہا ممنوع ممنوع ممنوع، حرام 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 حرام، نو نو کر کے اس کو منع کر دیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ چھوڑ دو، نفل پڑھو، اپنی اپنی نفل پڑھو، نفل کی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے جماعت، اپنی اپنی نفل پڑھو۔ تو پھر سب لوگ ظاہر ہے وہ بکھر گئے، کیونکہ اس نے تو ڈنڈی مار دی سب پر، تو سب بکھر گئے۔ پھر سب نے دوبارہ کھڑے ہو کر نفل پڑھی۔ تو یہ میں نے خود دیکھا، ہم سب وہاں تھے اور ہم نے یہ خود دیکھا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں صلاۃ توبہ کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، کل ہی ہم نے اس بارے میں کیا ہے، استغفار اور توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے 24/7 کھول رکھا ہے۔ میرا بندہ جب چاہے پلٹ کر میرے پاس آئے، اسے ریسیپشن ملے گا، اسے ایکسیپٹنس ملے گی، he will be acknowledged, received, okay and redeemed۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے پر، ٹھیک ہے، اور ہم اس پر پوری تفصیلاً بات کر چکے ہیں، استغفار پر 2 دفعہ ہم کر چکے ہیں یہ بات، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس نماز کو، جو یہ نماز ہے، اٹ از پرسکرائبڈ ان شریعہ۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، صلاۃ التوبہ جو ہے وہ شریعت میں پرسکرائبڈ صلاح ہے، سو اٹس اے پرسکرائبڈ صلاح، اور اس بارے میں تمام علماء یونینیمسلی اگری کرتے ہیں کہ the prayer of repentance یا صلاۃ التوبہ is a prescribed صلاح ان شریعہ، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے from ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو گناہ کرے یا کوئی بھی غلطی کرے، گناہ کرے، غلطی کرے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اگر اچھا سا وضو کر کے اور سنسیئرلی اللہ کے سامنے، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے اپنی گناہ کی، تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنائی کہ اور وہ لوگ جو جب ان سے خطا ہو جاتی ہے، چاہے فاحشہ ہو یا اور کوئی گناہ ہو، اور جب وہ غلطی کر جاتے ہیں تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہ پر، اور کون ہے جو ان کا گناہ معاف کرے گا مگر اللہ، اور پھر وہ اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے،
اور اسے دوبارہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ناراض نہیں۔ تو صحیح ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے ہمیں 2 رکعت صلاۃ التوبہ، مغفرت کی صلاۃ، اسی نیت سے پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے لیے مسند احمد میں ابو الدرداء سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا جو بندہ اچھا سا وضو کر کے اور اللہ کے سامنے 2 رکعت یا 4 رکعت، تو جو سنا رہا تھا راوی وہ شور نہیں ہے کہ انہوں نے 2 کہا یا 4، تو اس لیے اس نے دونوں چیزیں رکھ دی کہ 2 رکعت یا 4 رکعت، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ کو پوری طرح خشوع کے ساتھ یاد کر کے اور اپنے گناہ کو سامنے رکھ کے اللہ سے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیخ الالبانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں درج کیا ہے اس حدیث کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صلاۃ التوبہ کی وجہ کیا ہے؟ آف کورس ہم سب جانتے ہیں صلاۃ التوبہ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ہم توبہ اللہ سے کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، ہم کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کر لیا ہے، تو ہم اسی وقت 2 رکعت پڑھ کر صلاۃ التوبہ اللہ سے توبہ کر لیں کہ اللہ ہم پلٹ آئیں تیرے پاس، مصلی پہ کھڑے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ تو یہ تو دوسری بات تھی۔ آپ کو پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ واٹ از صلاۃ التوبہ، دوسرا پوائنٹ بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تیسرا پوائنٹ ہے اس کا وقت کیا ہے۔ تو مستحب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ نماز کا کب وقت آتا ہے؟ اذان ہوتے ہی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان ڈیفائنز دا ٹائم فار صلاح، دا مومنٹ اذان فنشز، آپ اذان سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ کو سننی ہے پوری اذان ختم ہونے تک، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی کنٹری کے ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں اذان نہیں ہوتی، تو جو اذان کا ٹائم لکھا ہے اس میں سے 5 منٹ 3 منٹ ہٹا کے پھر نماز پڑھیں، آپ اس ٹائم پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ اذان کا ٹائم ہے۔ اذان کا ٹائم چھوڑ کر جب اذان فنش ہوتی ہے اس وقت نماز سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اذان کے بیچ میں یا اذان کے دوران آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اذان کا کمپلیٹ ہونا ڈیفائنز دا ٹائم آف یور صلاح۔ اسی طرح صلاۃ التوبہ کا ٹائم کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی اور جیسے ہی آپ نے ریئلائز کیا کہ میں نے غلطی کی ہے اور آپ نے نیت کی کہ میں اس کی معافی مانگوں گی، میں اللہ کے سامنے اب جا کے اس کی معافی مانگوں گی، مجھ سے مسٹیک ہو گئی، اسی ٹائم صلاۃ التوبہ کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ٹائم ہو، جس وقت آپ کو لگے کہ آپ نے غلطی کی ہے and you have the urge to go into salah and do salat at-tawbah and ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, that's the time for salat at-tawbah۔ اسی وقت مصلی بچھائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور اللہ سے معافی مانگیں، ایک لمحہ بھی مت رکیں۔ آپ کو نہیں پتا وہ اگلا لمحہ شاید آپ کے نصیب میں نہ ہو، تو اپنے جس وقت آپ کو یہ خیال آیا اس وقت نماز آپ کے اوپر ثابت ہو گئی، آپ اس وقت ہی صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو یہ اس کا ٹائمنگ میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو دیر آر 3 times when توبہ از ناٹ accepted۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں یہ بات، ٹھیک ہے، کیونکہ کل میں نے یہ بات کہی تھی استغفار میں، آج صلاۃ التوبہ کے لیے بھی مجھے کہنا ہے۔ پہلا وقت جب آپ کے گلے میں کھرکھراہٹ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے اور آپ کو اگر موت کے فرشتے نظر آ جائیں
آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ مرنے والے ہیں، آپ لوگوں میں شیئر نہیں کر سکیں گے وہ انفارمیشن، لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اٹس ٹائم فار یو ٹو گو. اس کے بعد صلاۃ التوبہ، آپ کے لیے توبہ کے دروازے بند ہیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ایک جب مغرب سے سورج نکلے گا تب توبہ قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں 3 کہا تھا نا، 2 ہی وقت ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ ضروری بات ہے. یہ دو ٹائم پر صلاۃ التوبہ قبول نہیں ہوتی اور دعائے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ prayer is prescribed in Sharia and it is prescribed at any time. اب اس کو غور سے سنیے، اینی ٹائم، اس کے لیے کوئی حرام ٹائم نہیں ہے. صلاۃ التوبہ کے لیے کوئی ٹائم حرام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں آ گیا ہے کہ میں نے غلطی کی اور مجھے بس اسی وقت نماز پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے عصر کے بعد آپ کو یہ بات خیال آیا ہے، مغرب میں ابھی بہت ٹائم ہے تو آپ پڑھ ڈالیے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مت روکیے. صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر نماز کسی وجہ سے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر سجدہ بھی کسی وجہ سے کیا جاتا ہے، جیسے ہم کرتے ہیں سجدہ سہو یا سجدہ تلاوہ. ٹھیک ہے، یا ہم پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو، وہ بھی ایک نماز ہے. تحیۃ المسجد وہ بھی ایک نماز ہے. تو ان نمازوں کا ٹائم نہیں ہوتا، ان کی ریزن ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے that's the time to do تحیۃ المسجد. جب آپ نے وضو کیا that's the time to pray تحیۃ الوضو. اس میں آپ ٹائم نہیں دیکھیں گے کیونکہ وضو سے ریلیٹڈ، وہ مسجد سے ریلیٹڈ، تو ہر چیز کی اپنی ریزن ہے. یہ گناہ سے ریلیٹڈ ہے. جب گناہ سرزد ہو گیا لیکن آپ نے ریئلائز نہیں کیا، جیسے ہی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ کو اس کی توبہ کرنی چاہیے تو اسی وقت توبہ کا، نماز کا وقت آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. Am I clear about this? That this is how the time is defined of every salah and the reason for the salah. ٹھیک ہے. اور اس کی نشاندہی سوری اور اس کی نشاندہی اس حدیث سے ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پہ تھے، ان لوگوں نے کہیں کیمپ کیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاگنا اور سب کو اذان دے کے اٹھا دینا فجر پہ. بلال رضی اللہ عنہ بھی بہت تھکے ہوئے تھے، سبھی سفر سے آئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے کا سفر کوئی آج کے سفر کی طرح تو تھا نہیں کہ آپ پلین میں بیٹھے ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے اور پہنچ گئے کہیں پر. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح سفر کرتے تھے؟ آپ لوگ سفر کرتے تھے کیملز پر، ہارس بیکس پر، کھلا، دھوپ گرمی، کپڑا اسی لیے ڈالا کرتے تھے وہ لوگ تاکہ وہ دھوپ سے بچیں، اسی لیے یہ گتھرا وغیرہ پہنا جاتا ہے سر کو کور کرنے کے لیے کہ سن سٹروک نہیں ہو جائے. اور پھر یہ منہ پہ بھی باندھ دیا کرتے تھے تاکہ ریت آنکھوں میں منہ میں نہ جائے، اور بڑی مشقت والی ٹریولنگ ہوتی تھی. تو ظاہر تھک جاتے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ سو گئے، وہ بیٹھے تھے جاگ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ میں جاگتا رہوں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے اور فجر کا وقت نکل گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے. فجر کا کیا ہوا؟ بلال کدھر گئے؟ تو وہ آئے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہا کہ اٹھو. بلال رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا معاف کریں مجھے آنکھ لگ گئی. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، شاید اللہ نے تمہیں سلایا، تمہیں ضرورت تھی نیند کی، شاید اللہ نے تمہیں سلا دیا. کیونکہ دیکھیں اس وقت کوئی الارم تو تھا نہیں، اب یہی طریقہ تھا کہ کوئی ایک بندہ جاگ کے دوسروں کو جگائے. اب وہ بندہ بھی تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگی، وہ بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے سو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پہ سختی نہیں کی، کچھ اس کو ملامت نہیں کی، صرف کہا کہ شاید اللہ نے تمہیں سلایا، شاید تمہیں نیند کی ضرورت تھی اور اللہ وہ جانتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب اٹھو.
انہوں نے نہیں کہا ابھی ہمیں رکنا ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، انہوں نے کہا اٹھو، وضو کرو، اذان دو اور نماز پڑھو، جیسے فجر پہ پڑھاتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں ہمیں پتہ چل گئی کہ قضا کی کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز صرف نماز ہی ہوتی ہے، آپ صرف اس کو ڈیلیٹ پڑھ رہے ہیں، but there is no قضا for نماز۔ یہ قضا نماز نہیں تھی، یہ فجر نماز تھی، کیونکہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور نماز ہوئی۔ اس کو غور کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو میں آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا وہ کیا تھا؟ آج کی ٹاپک یہ دونوں ہی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ قضا نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک نماز ہے جس کا ذکر ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دیر از نتھنگ called قضا نماز، نماز صرف نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیر از نو قضا فار نماز۔ جو نماز آپ نے جان کے چھوڑ دی وہ فوت ہو گئی۔ جس وقت آپ کی نماز گزر رہی ہو اسی وقت نیت کر لیں کہ میں اس وقت اگر میں کسی ایسی سچویشن میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو جیسے ہی میں سچویشن سے نکلوں گی میں نماز پڑھوں گی، کوئی بھی ٹائم ہو۔ پھر آپ ٹائم مت دیکھیں، کیونکہ ٹریولنگ میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یو اسٹک ان اے کیو، امیگریشن کیو میں آپ 1 گھنٹہ کھڑے اور آپ کی نماز نکل گئی، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن ہے جس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکیں، اس وقت دل میں فوراً نیت کر لیں، تاکہ اللہ نوز، although اللہ still knows but you have to tell everything، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ سے کہنا ہے اپنے دل میں کہ میں جیسے یہاں سے فارغ ہوں گی میں پہلے اپنی نماز ادا کروں گی۔ تو جو بھی وقت ہے اس وقت آپ اپنی نیت کریں کہ آپ کی نماز رہے گی اور اس کو پوری آپ ادا کریں گے۔ there is no قضا for نماز۔ this is one thing۔ second point which I was trying to make here is کہ جیسے ہی they realize that they woke up, they realize that they missed the salah, that is the time for salah۔ they did not see سورج نکلا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ this is the time for salah، we missed it، the moment you realize that you missed it، that is the time for salah۔ تو جیسے آپ کو اندازہ ہو، خیال آئے کہ مجھ سے نماز مس ہو گئی ہے، وہی ٹائم نماز کا ہے، اسی وقت نماز پڑھی جائے اور پوری نماز پڑھی جائے، قضا نہیں ہوتی نماز، ٹھیک ہے۔ اب ڈسکرائب کر دوں، فورتھ پوائنٹ از دا ڈسکرپشن آف دا صلاح۔ تو اس کو کس طرح پڑھا جائے؟ صلاۃ التوبہ 2 رکعت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو ہمیں حدیث ملتی ہے، جس کا میں نے ذکر آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، اس حساب سے صلاح 2 رکعت ہے، اور اس میں کوئی اسپیسیفک سورہ نہیں بتائی، کوئی اسپیسیفک دعا نہیں بتائی۔ آپ اپنی مرضی کی سورہ لیں اور پڑھیں، لیکن ان 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے بہت ساری دعا کریں استغفار کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوشش کریں کہ جیسے سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اور بے شک میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جو مجھ سے معافی چاہے، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور پھر عمل صالح کرے، اور پھر وہ عمل صالح پر گڑا رہے۔ یہ کل بھی آپ کو سنائی تھی، آج بھی سنا رہی ہوں کہ یہ ساری شرائط ہیں کہ توبہ کرے، ایمان والا ہو، اور توبہ کرنے کے بعد پھر نیک عمل کرے، توبہ کرنے کے بعد نیک عمل کرے اور اس نیک عمل پر پکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو توبہ کے بعد نیک عمل، صلاۃ التوبہ نماز ہے، نماز اچھا نیک عمل کر کے آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ توبہ کرنے کے بعد چیریٹی دے سکتے ہیں اپنے گناہ کو صاف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ امنگ دا بیسٹ رائچیس ڈیڈس، اوکے، جو ایک بندہ جو اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، جو تائب بندہ ہے، اس کے لیے بیسٹ ڈیڈ which is in the eyes of اللہ سبحانہ وتعالی is charity۔ اللہ کی راہ میں دے، کچھ صدقہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 میں بتایا ہے، 271 میں، کہ اگر تم صدقے دیتے ہو تو بہت اچھا کرتے ہو، اگر چھپا کے دیتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
اور شاید یہ تمہارے لیے اور اس کے لیے بہتر ہے جس کو تم دے رہے ہو، اور تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا اور اس کی روح مجروح نہیں ہوگی۔ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو یہ بول کر دیں کہ آپ انہیں صدقہ دے رہے ہیں یا آپ انہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں برا لگے۔ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان باتوں کی وہ برا بھی مان جاتے ہیں کہ آپ نے مجھے زکوٰۃ کیوں دی، اور جن کو سمجھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ کی زکوٰۃ بھی ہے تو مجھے دے دیجئے، میں ایلیجبل ہوں زکوٰۃ کے لیے۔ لیکن کچھ لوگ برا مان جاتے ہیں کہ آپ ان کو یہ کہہ کر دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چھپا کے دے سکتے ہیں، اس میں آپ کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا اور ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات کعب بن مالک سے ہمیں ملتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعب بن مالک کا قصہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا، اب میں وہ پورا نہیں دہرا سکتی، بٹ کعب بن مالک وہ شخص تھے جو اتنے اچھے صحابی تھے، لیکن اپنی بزنس کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض تھے، اور اللہ تو بہت زیادہ ناراض ہو گیا اور ان کو سزا دی۔ اور آپ کو پتہ ان کی کیا سزا تھی کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ خیر انہوں نے بہت تکلیف والا وقت گزارا، بہت روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، تب بھی وہ صرف استغفار 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 کرتے رہے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ کیا تھا سب سے بڑی بات انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کہا as part of my repentance I shall give up my wealth as part of the charity I will give up my wealth, okay, as charity for the sake of Allah and his messenger۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا keep some of your wealth for it is better for you, then I shall keep my share in خیبر۔ اور اس طرح سے انہوں نے کہا خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رکھتا ہوں، اسی طرح تم اپنے لیے کچھ حصہ رکھ لو، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور پھر اس میں سے کچھ تم اللہ اور رسول کو بھی دے دو۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنے مال کا کافی حصہ چیریٹی کر دیا کہ اس کی بنا پر میں حج پہ یہ جنگ پہ نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب میں اس کو سم اپ کرتی ہوں کہ یہ وہ نماز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ پرسکرائبڈ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے، اور قرآن میں نے آپ کو کلیئرلی سنا دی آیت جس میں کہا کہ جب تم سے کوئی فاحشہ ہو جائے یا کوئی گناہ ہو سرزد ہو جائے اور تم چونک جاؤ اور تمہیں پتہ چل جائے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طرح توبہ کرنی ہے، جو ابو بکر صدیق کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور یہ نماز، تیسرا پوائنٹ یہ کہ یہ نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ہی آپ کو خیال آئے کہ آپ کو معافی مانگنی ہے اللہ سے، اسی وقت آپ یہ نماز پڑھیں۔ اور یہ کہ چوتھی پوائنٹ یہ کہ اٹ از مستحب فار دا پینیٹنٹ یا تائب، یا جو توبہ کرنے والا ہے، جو استغفار کرنے والا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کے بعد صدقہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ساری باتیں اباؤٹ صلاۃ التوبہ۔ اب ہم آتے ہیں کچھ اور نمازیں ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل نہیں کریں گے، جیسے صلاۃ الکسوف ہے، دیٹ از این ایکلپس پریئر۔ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے نماز، اور اس کے نماز کا ایک طریقہ ہے، ایک طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کا ایک الگ طریقہ ہے، اور ہم اس پر ابھی لمبی بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم ایکلپس کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے صلاۃ الخوف، جو آپ خوف میں نماز پڑھتے ہیں جیسے جنگ میں پڑھی جاتی ہے، تو ابھی ہم جنگ میں نہیں ہیں اور اس وقت ہمیں صلاۃ الخوف کے بارے میں لمبی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ پھر ہے صلاۃ الاستسقاء، جو کہ نماز پڑھی جاتی ہے، پر یہ کہ یہ سب نماز ویلڈ ہے، یہ شریعہ میں ہے، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخوف، صلاۃ الاستسقاء جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو بارش کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو تمام صلاح کے بارے میں بتا دیا، بس ایک رہ گئی ہے۔
صلاۃ الاستخارہ. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اگر صلاۃ الاستخارہ کے بھی بارے میں بتا دوں گی تو آج میں صرف یہ صلاح ہی کمپلیٹ کر پاؤں گی، اور کل ہم سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ سجدہ سہو کے لیے بھی مجھے اتنا ہی وقت لگ گئے، تو دوبارہ ہم اتنا لمبا نہیں کر سکتے رمضان میں. اس لیے میں آپ کو صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بھی ایسی چیز ہے جو ہم کو ڈیلی ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صلاۃ الاستخارہ کے لیے مجھے نوٹس نہیں چاہیے، کیونکہ it's one salah that I think I do almost every day. اس لیے کہ صلاۃ الاستخارہ کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الاستخارہ ایسے سکھائی جیسے درود شریف سکھاتے تھے، جیسے نماز کا کوئی رکن سکھاتے تھے، ایسے ہمیں صلاۃ الاستخارہ سکھائی. اور اگین دا سیم تھنگ فار صلاۃ الاستخارہ. پہلے میں بتا دوں کہ اس کی اسپیسیفک دعا ہے. ٹھیک ہے. جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے ود دا نیا صلاۃ الاستخارہ، یہ نفل نہیں ہوگی، نفلی عبادت ہے، پر اس کا نام ہے صلاۃ الاستخارہ کے. آپ نیت کریں گے، 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں. 2 رکعت کے بعد آپ کیا دعا کریں گے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری واجلوا واقدروا لي ويسروا لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے علم کے حساب سے. تو جانتا ہے علم غیب، تو جانتا ہے اندر باہر کا سب کچھ، میں نہیں جانتی، تو تو مجھے بتا. ہاد الامر، یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں، ہاد الامر ایک کام ہوگا. دعا میں کیا آپ نے پڑھا؟ یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں. آپ نے نہیں کہا اس کام کو کرنے کا سوچ رہی ہوں. لفظوں پہ غور کریں. یہ کام جو میں کرنے جا رہی ہوں، اگر یہ کام میرے لیے، دنیا کے لیے، میری فیملی کے لیے، میری آخرت کے لیے اچھا ہے تو میرے لیے آسان کر دے اس کو پانا، اور اسے میرے قریب کر دے اور مجھے اس کے قریب کر دے. اور اگر یہ کام میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میری فیملی کے لیے، میری آخرت کے لیے اچھا نہیں ہے، اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اس کے بدلے میں بہتر ادا کرنا. ٹھیک ہے. تو صلاۃ الاستخارہ کی میں نے ابھی صرف آپ کو دعا سمجھائی ہے. اب میں جب آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں کہ 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر یہ دعا پڑھیں گے. کب پڑھنی ہے؟ اس کا کب ٹائم آتا ہے استخارہ کا ٹائم؟ اس کا ٹائم تب آتا ہے جب آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے. اگر آپ دوراہے پہ کھڑے ہیں، کنفیوزڈ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میں سپوزنگ یہ والی پین لوں یا یہ والی پین لوں، یہ اچھی ہے، نہیں یہ بھی اچھی ہے، نہیں یہ لے لیتی ہوں، نہیں میں اچھا میں استخارہ پڑھتی ہوں کہ کون سی لوں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے استخارے میں یہ کہا ہے اور یہ کہیں گی کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہی ہوں، تو کون سا والا کرنے جا رہی ہے، یہ والا یا یہ والا؟ ڈیسائیڈ تو کر لو. پہلے ڈیسیشن لینا ہے اور اس کام کو کر گزرنا ہے. استخارہ کرنے کے بعد آپ رکیں گے نہیں کہ اب میرے اندر وائبریشنز آئیں گی، اللہ کے پاس سے ٹیلی گرام آئے گا، خواب آئیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. استخارہ جب آپ کسی چیز کا کریں گے تو آپ کو وہ کام کرنا ہے پھر، کیونکہ اب آپ نے اللہ سے کہہ دیا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں. Did you tell a lie to Allah? Did you say I'm going to do and then you're waiting for what? تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے. اور کچھ لوگ استخارے پہ استخارہ کیے جاتے ہیں. آپ نے ایک بار اللہ کو بتا دیا نا کہ آپ کرنے جا رہے ہیں، کریے نا جا کر. 1000 بار پڑھنے سے کیا مقصد ہے؟ آپ نے پڑھا صلاۃ الاستخارہ، آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں تیرے سے
تجھ پہ ڈال رہی ہوں، اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے آسان کر دے، اور میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، اور جائیں جا کے کریں وہ کام، بس کنٹینیو۔ نہ خوابوں کا انتظار کرنا ہے، نہ وائبریشنز کا انتظار کرنا ہے، نہ فیلنگز کا انتظار کرنا ہے، ایسی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ صرف آپ کا اپنا سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ ہے، اور شیطان کے وسپرز ہیں جو آپ کو الجھا دیں گے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا ہے، اس سے پہلے سوچ لیں، پھر استخارہ کریں، اور ایک بار استخارہ کر لیا پھر وہ کر گزرنا ہے، پھر اللہ روکے تو روکے، آپ کو کرنا ہے، اور ہر رکاوٹ کے باوجود کرنا ہے۔ ایوری رکاوٹ پہ نہیں سوچنا ہے کہ اے یہ تو رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہاں آئیں گی، تم کرو، اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو آسان کرتا جائے گا، انٹل اینڈ انلیس اللہ روک دے، پھر اللہ خود روکے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا نا، پھر اللہ تعالیٰ خود روکے گا۔ یقین تو رکھے نا، ایمان تو رکھے اپنے استخارے پر۔ آپ نے جب اللہ سے استخارہ کیا ہے تو اس پر پورا یقین اور ایمان رکھیں، یہ ڈاؤٹ میں مت رہیں کہ اب مجھے وائبریشن آئیں گی، ٹیلی گرام آئے گا، خط آئے گا، کہیں سے کوئی جبریل علیہ السلام آ کے مجھے بتا کے جائیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اور اکثر لوگ تو دو دو چیزوں پر استخارہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کس ہاد الامر کون سا امر تھا، یہ والا تھا یا یہ والا تھا، اس گھر میں جاؤں یا اس گھر میں جاؤں، اس آدمی سے شادی کروں یا اس آدمی سے شادی کروں۔ پہلے ایک آدمی کے لیے آپ کر لیں استخارہ، اگر وہ بات خود رک جاتی ہے، وہ خود کینسل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ دوسری کی طرف وہ کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ خود روکے گا، آپ مت رکیں، رکاوٹوں سے بھی مت رکیں، انلیس کہ وہ چیز خود ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آئی ایم کلیئر آن دیٹ۔ تو یہ ہے استخارہ کی ریزن، وجہ کب ہوگی استخارے کی؟ جب آپ طے کر لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، اور فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یو ہیو ٹو ڈو یور اون ہوم ورک۔ پورا کام اللہ تعالیٰ پر نہیں چھوڑنا ہے، ایسے مطلب آف کورس اللہ تعالیٰ خود کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو سمجھ بوجھ دی ہے۔ جب آپ جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ پردہ لوں کہ وہ پردہ لوں، میں یہ صوفہ لوں کہ وہ صوفہ لوں، آپ پہلے پتہ کریں یہ صوفے میں کون سی لکڑی، کون سا فیبرک یوز ہوا ہے، اس صوفے میں کیا یوز ہوا ہے، کون سا زیادہ مضبوط ہے، کون سا زیادہ ڈیوریبل ہے، کس کمپنی کا زیادہ اچھا ہے۔ جب آپ نے سب کچھ پتہ لگا لیا، آپ نے ایک فیصلہ لیا کہ میں یہ صوفہ لوں، پھر اس صوفے پر آپ صلاتل استخارہ پڑھ لیں کہ میں نے یہ صوفہ لینا ہے۔ پھر اگر آپ کو مینوفیکچرر آ کے بولتا ہے یا آپ کو وہ شاپ والا کہتا ہے کہ اٹ از آؤٹ آف اسٹاک، نہیں مل رہا، تو آپ کو پھر دوسرا صوفہ اس کے اوپر استخارہ کرنا ہے، کیونکہ آپ نے استخارہ کیا، اور آپ کے استخارہ کرنے کے بعد جب آپ گئے تو وہ صوفہ آپ سے ہٹا دیا گیا، وہ آؤٹ آف اسٹاک ہی ہو گیا۔ تو آپ لینے جا رہے ہیں، آپ کو بیٹھ کے وائبریشنز کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اب مجھے کوئی خواب آئے گا تو پھر اس حساب سے میں لوں گی یا نہیں لوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کیا کرتے تھے کہ رات کو استخارہ پڑھ کے پھر بات نہیں کرتے تھے کسی سے۔ تو میرے ایک بھائی ہے، تو وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں نے استخارہ پڑھا ہے، اور پھر کہتا تھا۔ تو میں نے اس کو پوچھا اب کیا ہوا، بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کمال کرتی ہیں، آپ مجھ سے بات کیے جا رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے صلاۃ الاستخارہ پڑھ کے بس سو جانا ہے، تو پھر تو خواب آئے گا نا۔ تو میں نے اس کو بولا ایسے خواب نہیں آتا ہے، اور ایسی کوئی بات کرنے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، تم بات بھی کر سکتے ہو۔ تو تم کیا ہر چیز سو کے ہی تم صرف طے کرو گی کہ کیا کرنا ہے؟ اگر میں زیور کی دکان پہ کھڑی ہوں، ساڑی کی دکان پہ کھڑی ہوں، کپڑوں کی دکان پہ کھڑی ہوں، تو کیا میں گھر جا کے سو جاؤں، وہ خواب نہ آئے تو وہ چیز نہ لوں؟ میں تو ہر چیز پہ استخارہ کرتی ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ ایک بار میں کارفور سے شاپنگ کر کے نکلی، اور جب میں اپنے شاپنگ ٹرالی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کیو میں، تو اس وقت میں ہمیشہ صلاۃ of course the times when you cannot do salah you can do دعا استخارہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ وقت تو نہیں کہ میں ٹرالی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلی جاؤں، پر میں اس وقت دعا استخارہ ضرور پڑھوں گی، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی لیا ہے I want to لے لیا ہے نا، میں نے طے کر کے اپنی ٹرالی میں ڈال لیا ہے، bought it, so I am going to just
make salat al-istikhara to Allah that یہ جو سب سامان میں لے رہی ہوں, if it's good for me, تو I do my salat al-istikhara for that سامان. تو جب میں دعا استخارہ پڑھ چکی تو میرے سامنے جو خاتون کھڑی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھ سے کہا کہ آپ نے جو یہ سکارف لیا ہے آپ کی ٹرالی میں نے دیکھا ہے, اس کا رنگ نکلتا ہے, تو یہ مت لیجیے گا. میں نے اس کو کہا تھینک یو, اور میں نے وہ سکارف وہیں پہ ہٹا دیا. تو میرے بچوں نے فوراً کہا کہ ممی ڈیڈ یو ڈو دعا استخارہ؟ I said yes. Then they said this is from that. I said yes, Allah stopped it from me to buy that. ٹھیک ہے. اور ایسے میں آپ کو بہت ساری چیزیں سنا سکتی ہوں, جیسے ایک بار I was buying a ring in jewelry shop and he examined that ring. It was perfect. Everything was good. Okay. سب اس نے چیک کیا پراپرلی. اوکے, میں نے اس کو پہن کے چیک کیا, سب کچھ ہو گیا. Then I gave him the ring and I said, okay, اب میں دعا استخارہ پڑھتی ہوں, آپ بل بنائیے. کیونکہ when I've decided, then I will do the دعا استخارہ. So I told him, اب آپ اس کو بل کیجئے, میں جب تک دعا استخارہ پڑھتی ہوں. تو while he was billing, I did my دعا استخارہ, and as per, that is the procedure, کہ وہ بلنگ کرتے وقت دوبارہ سے چیز کو وے کرتا ہے, پھر اس کو بل پہ لکھتا ہے, just to be absolutely, this is the procedure to do that. اس نے جیسے ہی وہ رنگ ترازو میں رکھی, صرف اس نے رکھی, اس میں سے سٹون نکل گیا. تو اس نے مجھے دیکھ کے کہا آپ نے دعا استخارہ پڑھی تھی؟ میں نے کہا جی. کہہ رہا اس کا سٹون نکل گیا, this is not for you. میں نے اس کو کہا ہٹا دیں. And then he was saying how it saves you. I said this is how it always saves me. So you do your dua istikhara after making a decision and leave it to Allah. You go ahead with that. You don't wait for anything. There will be no signs. کوئی آپ انبیاء میں سے تھوڑی جو سائنز آئیں گی, آپ کو روکنا ہوگا تو اللہ روک دے گا, اور جو رکاوٹیں ہوں گی اس کے باوجود آپ کو کر گزرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ جی ہم نے استخارہ کیا پھر ہماری فیلنگز ٹھیک نہیں آ رہی ہیں. یہ فیلنگز کو کہاں سے آپ نے بیچ میں لے آئے؟ آپ کا اللہ پہ یقین ہے, اپنی فیلنگز پہ یقین ہے, تو یہ ایمان اللہ پہ ختم ہو گیا. اللہ کو استخارہ کر کے یہ کہہ کے کہ میں یہ کرنے جا رہی ہوں, پھر آپ نے اپنی فیلنگز کو فالو کر لیا. تو فیلنگز تو شیطان سے بھی آ سکتی ہیں, وسپرز بھی ہو سکتے ہیں, وسواس بھی ہو سکتے ہیں. تو جب لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو مجھے صرف تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ صلاۃ الاستخارہ ہوتا کیا ہے, کرتے کیوں ہیں یہ لوگ. اگر فیلنگ سے زیادہ ان کو ایمان ہے فیلنگز پر, تو فیلنگز کو لے کے بیٹھے, پھر استخارے پہ کیوں جاتے ہیں؟ جب آپ نے اللہ سے کہہ دیا کہ یہ کام میں کرنے جا رہی ہوں اور تیرے علم پہ چھوڑ رہی ہوں, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. جب آپ کہتے ہیں کہ تیرے پاس علم العظیم ہے, تیرے پاس سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے, اور میں تجھ سے مانگ رہی ہوں کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں, اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو مجھے اس میں بڑھا دینا, نہیں تو تو روک دینا. پھر آپ خود کیوں رک گئے؟ آپ نے پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو پلیز استخارے کو استخارے کی طرح سمجھ کے کریں, نہ سمجھی سے مت کریں, پھر آپ سے غلط فیصلے ہو جائیں گے. یہ جو فیلنگز ہیں نا, ان کو چھوڑ دیں, پہلے سے فیل کر لیں. اگر فیلنگ صحیح نہیں ہے استخارہ مت کریں, اور ایک بار استخارہ کر لیا تو پھر اپنی فیلنگز کی طرف توجہ مت کریں. پھر فیلنگ اچھی ہے بری ہے کر لیں, کیوں کیا تھا استخارہ؟ پھر سوچنا تھا تب, اب اللہ پہ ڈالا ہے نا, اللہ سے پوچھ لیا ہے تو آگے جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صلاۃ الاستخارہ. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صلاۃ الاستخارہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم کچھ کام کرتے ہیں اور پھر ہمیں لگتا ہے وہ کام صحیح نہیں ہوا, تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو فلاں چیز کے لیے استخارہ کیا تھا, پھر ایسے کیوں ہو گیا؟ پھر اللہ پر چھوڑیے, کیونکہ اس کی حکمت صرف وہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو اسے کہتے ہیں قدر شر. تو کچھ چیزیں قدر شر میں جاتی ہیں اور اس کو بھی اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ٹھیک کر دے گا اگر آپ اس پر صبر کریں اور شکایت نہ کریں. تو صلاۃ الاستخارہ کب اور کیسے پڑھی جاتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے, آپ اس پر صلاۃ الاستخارہ پڑھ لیں. اگر صلاح کا ٹائم نہیں ہے, آپ ایسی جگہ پہ نہیں ہیں, یا آپ کے پاس وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے, یا نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں, تو دعا استخارہ
بے شک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی ہر کام سے پہلے آپ استخارہ کریں. یعنی میں اگر آپ کے گھر وزٹ کرنے بھی آتی ہوں تو صلاۃ الاستخارہ پڑھتی ہوں. اگر میں اس وقت درس دے رہی ہوں، یہ والا درس، اس کا میں نے استخارہ کر لیا، میں نے کل رات کو اس کا استخارہ کر لیا، آج میں کل والی چیزوں کا استخارہ کر لوں گی. اور ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنے سارے استخارے کر رہی ہوتی ہیں، ایک تھوڑی کہ ابھی میں نے سپوزنگ ایک وائٹامن لینا تھا فارمیسی سے، میں نے استخارہ کیا اور اس کو آرڈر کر دیا، کیونکہ ونس آئی ڈیسائیڈڈ مجھے یہی چاہیے تو پھر استخارہ کیا اور اس کا آرڈر کر دیا. اگر میں سپر مارکیٹ جا رہی ہوں، پہلے میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں مجھے کیا کیا چاہیے، جب ڈیسائیڈ کر لیا تبھی تو ٹرالی میں ڈالا نا کہ یہ مجھے چاہیے. 4 چیزوں میں سے میں نے دیکھا کون سا والا سیریل لوں، یہ والا چاہیے، اچھا کون سا والا آٹا لوں، یہ والا چاہیے، کون سی والی دال لے لوں، یہ والی چاہیے. جب میں نے ڈیسائیڈ کر کے ڈال دیا نا، میں 2 مائنڈز میں نہیں تھی نا، پھر اس پہ میں صلاۃ الاستخارہ پڑھ سکتی ہوں یا دعا استخارہ پڑھ سکتی ہوں. ویسے تو میں اگر سپر مارکیٹ بھی جا رہی ہوں تو میں اس کے لیے بھی استخارہ کر کے جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جا رہی ہوں سپر مارکیٹ، تو اس کا استخارہ کر لیا. تو اینی تھنگ آئی ڈو آئی کیپ میکنگ استخارہ because I want Allah subhanahu wa ta'ala to keep guiding me. If it's not good for me, then Allah should stop me. Otherwise, I just continue doing whatever I have decided to do. But I keep making istikhara and continue to do it. I don't wait for dreams. I'm not waiting for vibrations, feelings, something happening to me. کوئی بات ہے ایسی؟ اللہ تعالیٰ پہ آپ نے چھوڑ دیا، اللہ پہ پورا بھروسہ توکل کرنا ہے، پورا توکل کرنا ہے اور کچھ نہیں. اور اس توکل کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ خود آپ کے معاملے آپ کے لیے حل کرے گا. ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ اٹس کلیئر ناؤ. بیکاز صلاۃ الاستخارہ ایک ایسی صلاح ہے جو میجورٹی آف لوگوں کو کنفیوژن ہے اس کے بارے میں. ایک تو وہ اس وقت کرتے ہیں جب وہ دوہرے اس میں ہوتے ہیں. دوسرا غلطی جو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ خوابوں کا انتظار کرتے ہیں. تیسرا وہ سوچتے ہیں کہ ہماری فیلنگز ہمیں دیکھنی پڑیں گی، کس قسم کی فیلنگز آ رہی ہیں، اچھی آ رہی ہیں یا بری آ رہی ہیں، یہ پہلے دیکھنا چاہیے استخارہ کرنے سے. ٹھیک ہے؟ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اپنی فیلنگز کو سائڈ میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اٹ کین بی شیطان، اور شیطان ورغلاتا ہے اور آپ کو وسوسے میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ آئی ایم کلیئر اباؤٹ آل دا صلاح. اگر میں کوئی اور صلاح بھول گئی ہوں تو اللہ مجھے یاد دلا دے. قیام اللیل والی صلاح تو ہم کر ہی رہے ہیں، باقی نفلی عبادتیں ہم جانتے ہیں، اور آپ کو میں تراویح اور تہجد کے بارے میں بھی پورا سب کچھ بتا چکی ہوں. تو I'm sure I've covered all the voluntary salah that I am aware of, جو میری نالج میں تھا. اگر کچھ رہ گیا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، کچھ اور سننا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہو اس کے بارے میں، تو میری بس یہ دعا ہے کہ جو کچھ بھی یہاں میں نے آپ کو بولا ہے، اگر جو بھی آپ لوگوں کو سنایا ہے، اس میں سے جو کچھ بھی فائدہ مند تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کی ہر خیر عطا کرے، ہر شر سے بچائے. اور اگر کوئی بھول چوک تھی تو میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ ہے، اللہ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے ہر شر سے، ہر برائی سے ہمیں بچا کے رکھے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نمازیں پڑھنے کی، سچے دل سے پڑھنے کی، خلوص سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہمارے نمازوں میں خشوع لے آئے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اپنی رحمتیں برسا دے ہماری نمازوں میں. اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو جو ٹوٹی پھوٹی ہم چھوٹی موٹی عبادتیں اللہ کی طرف پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے قبول کرے، اپنی رحمت برسا کے اس میں اس کو بڑا چڑھا کے قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور غریق رحمت بنے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. So there is a question
ایک سوال ہے، عالیہ یعقوب سوال کر رہی ہیں کہ السلام علیکم آپا، سفر میں نماز کا کیا حکم ہے؟ تو یس، صلاۃ القصر ہے، اور قصر مطلب صلاح کو شارٹ کر دینا. تو فجر کی صلاح 2 سنت 2 فرض ہی رہتی ہے، ظہر کی صلاح صرف 2 فرض ہوتی ہے، عصر کی صلاح 2 فرض ہوتی ہے، مغرب کی صلاح 3 فرض ہوتی ہے، اور عشاء کی صلاح 2 فرض اور باقی وتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ اسے جمع کرنا چاہیں تو آپ قصر کو جمع کر سکتے ہیں، which is called جمع قصر. تو یہ صلاح جمع ہو جائے گی، یعنی آپ فجر کو تو فجر ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ظہر اور عصر کو ظہر پہ بھی جمع کر سکتے ہیں اور عصر پہ بھی جمع کر سکتے ہیں. اٹس یور کنوینئنس. تو اگر آپ ظہر پہ جمع کرنا چاہیں تو 2 فرض ظہر کے 2 فرض عصر کے ظہر پہ ہی ختم کر لیں. جیسے آپ کو پتا ہو کہ اس کے بعد میں باہر نکلوں گی، مجھے سفر جانا ہے، گندگی ہوگی، وضو کا موقع نہیں ملے گا یا دیر سے پہنچیں گے، عصر نکل نہ جائے، ظہر اور عصر پڑھ کے پھر آپ جا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ پورا دن آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ مغرب پر نیت کر لیں کہ میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھوں گی، اور یا آپ عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ کے فنش کر سکتے ہیں. تو یا آپ مغرب میں پری پون کر کے عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 2 رکعت عشاء کے اور 3 رکعت مغرب کے، ٹھیک ہے، اور وتر بھی ادا کر سکتے ہیں. اور یا آپ وتر چھوڑ دیں، بعد میں جا کے ادا کر لیں، مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے مشکل ہوگی، مشقت ہوگی، تو آپ اسی وقت ادا کر لیں. تو ظہر اور عصر جوڑا جا سکتا ہے، مغرب اور عشاء جوڑی جا سکتی ہے، اور دونوں کو، ظہر کو اور عصر کو، دونوں میں سے کسی ٹائم پہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی کسی ٹائم پہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہو گئی قصر اینڈ دین جمع قصر. پر ہم صلاح کو ایسے بھی جمع کر سکتے ہیں. And Barakallah Feek Alia for asking this question, because it has opened a door for another another facility that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us, کہ اگر ہم کبھی ایسے موقع میں پھنسے ہوں، جیسے ہمیں لگتا ہو کہ میں سپوزنگ میں کہیں ہسپتال میں جا رہی ہوں، کسی کو ملنے جا رہی ہوں، وہاں دیر لگ جائے گی، وہاں دیر ہو گئی اور میرا ٹائم نکل رہا ہے اور میں کہیں پھنس گئی ہوں، سپوزنگ میں کسی مریض کو ہیلپ کر رہی ہوں یا میں نہیں اٹھ سکتی نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت میں یہ طے کر لوں کہ ٹھیک ہے، ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے، میں اپنی ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھوں گی، نیت کر لیں. تو آپ پوری ظہر پڑھیں گے اور پوری عصر پڑھیں گے، مگر عصر کے ساتھ. قضا نہیں ہوتی ہے یہ، آپ ظہر کو عصر سے جوڑ رہے ہیں، اسے صرف جمع نماز کہتے ہیں. تو آپ جمع کر کے ایک ساتھ عصر کے وقت پڑھ رہے ہیں. سیم تھنگ گوز فور مغرب اینڈ عشاء. اگر مغرب میں آپ کہیں پھنس گئے، مغرب کا تو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اور اگر آپ کا نکل گیا تو آپ اسی وقت نیت کر لیں کہ میں اس مغرب کو عشاء کے ساتھ ادا کروں گی. پھر آپ مغرب اور عشاء کو ساتھ میں مگر پوری پڑھیں گے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت آپ قصر نہیں کریں گے، شارٹ نہیں کریں گے، آپ نماز پوری پڑھیں گے، لیکن آپ صرف اسے جمع کر رہے ہیں. تو جمع کے بہت وہ ہیں الاؤنسز ہیں. قصر از اونلی فار سفر. اب یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں کہ مجتہد رائے آف علماء کیا ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس حدیثیں میلوں کے حساب سے بھی ہیں، ہمارے پاس حدیثیں دنوں کے حساب سے بھی ہیں، لیکن جو اس وقت فتاوی لجنہ کی لاسٹ مجتہد رائے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی ملک جا رہے ہیں جہاں آپ 4 دن سے زیادہ رہنے والے ہیں، تو پہلے دن سے آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہو لیکن 4 دن کے بعد آپ کو پھر کہیں جانا ہے، پھر 4 دن کے بعد آپ کو ٹریول کرنا ہے، تو ایسے میں آپ قصر پڑھ سکتے ہو. تو قصر کی جو ریزننگ ہے، وجہ ہے، وہ صرف تب آئے گی جب آپ کا ٹریول شارٹ ہو. 3-4 دن کی بات ہے تو آپ قصر پڑھیں گے. اینی تھنگ بیونڈ 4 days ڈزنٹ مین کہ 4 دن آپ قصر پڑھیں گے پھر 5ویں دن سے فل ڈے پڑھیں گے. یہ بھی لوگوں کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. نہیں، ہاؤ کین اٹ بی؟ جب آپ 4 دن سے زیادہ رہ رہے ہیں تو پہلے دن سے ہی فل نماز پڑھیں گے آپ.
کیونکہ 4 دن تو صرف 4 دن والے مسافر کے لیے. جو مسافر 3-4 دن کے لیے سفر کر رہا ہے صرف اس کے لیے. Anybody who's traveling beyond 4 days has to pray full. I hope I'm clear on that. تو اچھا ہو گیا. جزاک اللہ خیر عالیہ for bringing this up. Salat al-Qasr is a very important salah, and often people talk about it and ask questions about it. So I'm so glad that you brought it up. May Allah give you jazaa khair for this. Any other questions? No, I have one. This just now what you said कि salat qasr नहीं है, that I understood. But in safar, can you do jama? Yes, that is I also just told you that you can do jama. qasr, and you can also do qasr jama. No. I mean jama of the full one when you are staying like 10 days. Supposing I go to Abu, I'm planning to stay 10 days. So No, I can do full. All 10 full days means I can do full jama normal and namaz. full. No, mean like Fajr, Zohar, Asr, Yeah, Maghrib, full Isha. namaz, normal. Normal one with Beyond the 4 days, you are a muqim then. You can pray full. You don't have the excuse to pray qasr. Okay. Qasr is only for those who are there for a few days. And that's why they've given 4 days time. کہ اگر 4 دن میں آپ کو دوبارہ سفر کرنا ہے تو پھر آپ قصر پڑھ لو. اگر ایک جگہ آپ 4 دن سے زیادہ رہ رہے ہو تو پہلے دن سے آپ فل نماز پڑھو. بٹ اس کے ٹائمنگ پہ جم نہیں کر سکتے. جم کر سکتے ہو, جم تو تم کر ہی سکتے ہو, وہ میں نے ابھی بتایا نا کہ جمع تو تم کر سکتے ہو پر قصر نہیں کر سکتے. پھر جمع I wanted to ask for the jama. I think my question was not. You can do the jam but you can't do qasr. ٹھیک ہے. Qasr. Okay. That's understood. That will make it easy for you. Like in Abu Dhabi, I can pray Zohar, Asr together. Full. Yes. Full. 4. Yes, Okay. inshallah. Okay. Inshallah. Jazakallah khair. Any other questions? So shall I close or anybody has any other questions?